अस्सलातु वस्सलाम रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला यअती बिखैर। हर किस्म की तारीफ व तौसीफ, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई, इज्जत व जलाल वहदहु ला शरीक ही के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हमारा मालिक हकीकी माबूद बरहक है, जिसने तमाम मर्द व जन को अपनी अपनी फितरत पर तख्लीक फरमाते हुए उनके अहकाम व आदाब, फ़ज़ाइल व शराइत भी वाज़ेह बयान कर दिए हैं। बादहु अनगिनत दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस सरवर कायनात इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तमाम फरामीन अपनी उम्मत तक कमा हक़हू पहुँचा दिया। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो जिंदगी के हर गोशे के लिए उम्दा रहनुमाई पेश करता है और अपने मानने वालों को दुनिया व आखिरत में फलाह व बहबूदी की खुशखबरी देता है। इस्लाम ने औरत को जो मुकाम अता किया है वो किसी और मजहब में मौजूद नहीं। औरत लफ्ज औरा से माखूज है, जिसके माने ही पर्दे के हैं, यानी छुपी हुई चीज। यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत को छुपी हुई चीज क्यों कहा गया? क्या औरत को आजादी का कोई हक नहीं? क्या औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं? क्या औरत मगरिबी ममालिक की तरह खुद मुख्तार नहीं? अगर हाँ तो पर्दा क्यों? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? बस यही कुछ सवालात हैं जिसके चलते हमारी मुस्लिम बच्चियां गुमराह हो गई हैं और खुद अपनी महफूज जगहों को छोड़कर वहशियों का निशाना बनती हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में आज इस मजलिस में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है पर्दा, औरत की हिफाजत या कैद की सूरत। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे दोबारा से ये मौका अता फरमाया, फिर अलंसा इंस्टीट्यूट की हिना बाजी की कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया। लिहाजा ये बहुत, जैसा कि अभी हिना बाजी ने कहा, ये बहुत अहम मौजू है कि पर्दा क्या है, क्योंकि आज हर खातून, हर मुसलमान खातून ये समझती है कि पर्दा हमारी कामयाबी का आड़ है, हमारी कामयाबी को रोकती है, हमें कैद करती है। तो इसी के तहत मैंने ये मौजू अपनाया है कि पर्दा, औरत की हिफाजत या कैद की सूरत। तुझसे ही कायनात का अजल व अबद, तुझसे ही कायनात का अजल व अबद, तू इज्जत रहमत जन्नत, तू ही फितना लहद। आइए हम सबसे पहले अपनी यानी औरत की अहमियत और खासियत को समझते हैं। अल्लाह ताला ने औरत की बड़ी खास तख्लीक की है, उसको हुस्न, नजाकत, लचक, जहानत अता करते हुए दिल मोह लेने वाली बनाया है। मोहब्बत, हमदर्दी, सबर व तहम्मुल, शफकत व मशक्कत, कुव्वत व बर्दाश्त जैसे जज्बात से मुज़य्यन किया है। औरत को खानदान की बुनियाद बनाया है, नस्ल की परवरिश और तरबियत की जामिन बनाया है। इंसानी माशिरत, खानदान, मजहब और समाजी ढांचे के मुख्तलिफ पहलुओं में उसे अहमियत दी है। आसान लफ्जों में कहूँ तो औरत की अहमियत औरत लफ्ज से ही वाज़ेह है, यानी आइन से अक्लमंद, वाव से वफादार, रे से राजदार और ते से ताबेदार। सिर्फ यही नहीं, औरत जब बेटी की शक्ल में हो तो अल्लाह उसे अपने बाप के लिए रहमत बनाकर भेजता है। जब बीवी बने तो उसे उसके शौहर की इज्जत बना देता है, और जब माँ की शक्ल में हो तो उसकी औलाद के लिए उसके कदमों में जन्नत डाल देता है। सुभान अल्लाह।
इससे बढ़कर और क्या ही अहमियत बयान होगी। अब जरा गौर कीजिए कि औरत की इतनी अहमियत क्यों? अगर अहमियत है तो फिर पर्दे की खैर क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब भी इसी लफ्ज औरत में ही पोशीदा है। औरत का मतलब ही ढकी छुपी हुई चीज। अजीज सामियात, जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसे उतना ही हिफाजत से छुपा कर रखा जाता है। कानून फितरत ही देख लें, कानून फितरत ही देख लें, फल हो या सब्जी, जो चीज जितनी ज्यादा नाजुक है कुदरत ने उसे ढांपने का उतना ही ज्यादा मजबूत इंतजाम किया है। जैसे आम अंदर कितना नरम मुलायम रहता है और उसका छिलका अल्लाह ताला ने अतराफ से उसकी हिफाजत के लिए बना दिया है। अंगूर देख लें, माल्टा, अनार जैसे और भी फल इसकी मिसाल है। मोती, मोती को सख्त खौल वाली सीपी में बंद कर दिया है। फिर इंसान की फितरत ही देख लें कि वो कीमती चीजों को, रुपयों को, जेवरात को, हीरे जवाहरात को कब सरेआम खुला छोड़ता है। जबकि एक मुसलमान औरत की इज्जत और असमत तो दुनिया में मौजूद हर चीज से ज्यादा कीमती और अफजल है। तो रब्बे कायनात उसे ढांपने और उसकी हिफाजत का हुक्म जारी क्यों ना करता। अल्लाह की बंदियों, पर्दा हयादार और खानदानी औरत की पहचान है। पर्दा लौंडी और आजाद औरत के दरमियान तमीज है। पर्दा इज्जत और असमत की निगहबान है। पर्दा कैद की सूरत नहीं, औरत की हिफाजत है। लिहाजा पर्दा हर मुसलमान औरत पर वाजिब है। आइए अब पर्दे की तारीफ और करिए, समात फरमाइए। पर्दा, ये अरबी लफ्ज हिजाब का उर्दू माना है। हिजाब, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। हिजाब का लफ्ज़ी माना छुपाना, पर्दा करना, दो चीजों में हायल होने वाली चीज और अंदर आने से रोकने के हैं। इस्तिलाही शरीयत में हिजाब की तारीफ ये है कि औरत अपने बदन और अपनी जीनत को इस तरह छुपाए, ढांक ले कि कोई भी अजनबी गैर मुहर्रम इसके बदन और जीनत में से कुछ भी ना देख सके। तो औरत का ये छुपना दो तरह का है, यानी पर्दे की दो किस्में हैं। एक है उमूमी पर्दा, दूसरा है खुसूसी पर्दा। उमूमी पर्दा यानी आम पर्दा, आम लिबास के जरिए से खुद को सर से पैर तक छुपाना। सबसे पहली चीज जो पर्दे में आती है वो है लिबास, क्योंकि कोई भी मजहब में किसी भी खातून को बिना लिबास की इजाजत नहीं है। लिबास पहचान है, लिबास सतर है, लिबास जीनत है, लिबास शान और शौकत का मरकज है, लिबास हया है, लिबास पाक दामनी की अलामत है। लिबास से ही इंसान परहेजगारी व तकवा हासिल कर सकता है। चुनांचे सूरह आराफ आयत नंबर 26 में फरमाने बारी ताला है, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा दालिका खैर। तर्जुमा, अय बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी सतर को ढांपता है और जीनत भी है, और लिबास तो तकवे ही का बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कुछ लोग सबक हासिल करें। सुभान अल्लाह। इस आयत में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा कि लिबास को मैंने नाजिल किया है ताकि तुम सतर को ढांप सको, अपने जिस्म को ढांप सको। और ये जीनत भी है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ दावतें होती हैं, हम अलग अलग तरह के लिबास अलग अलग जगहों के लिए मुंतखब करके रखते हैं, जिससे हम अपने आप को मुजय्यन करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं। ये भी चीज अल्लाह ने फरमा दिया कि वाकई में मैंने ही लिबास को तुम्हारे लिए जीनत बनाया है। फिर कहा कि लिबास तो तकवे ही का बेहतर है। सुभान अल्लाह, ये एक जुमले पर आप गौर कीजिए। एक तो कहा कि लिबास, दूसरा वर्ड है तकवा। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि तकवे का लिबास क्या हो सकता है? यहाँ पर अल्लाह ने तकवे के लिबास का जिक्र क्यों किया है? कोई बताना चाहेंगे कि तकवे का लिबास किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर में, इस जुमले के तफसीर में लिखते हैं कि जो तकवे का लिबास है वो ऐसा सादा सलीस लिबास
جس سے انسان غرور و تکبر سے دور رہے اور آگے والا اس سے حسد نہ کر سکے اور نہ ہی اسے دیکھ کر اپنے لیے اپنے رب سے شکوہ کرے کہ تو نے اسے یہ لباس دیا مجھے کیوں نہیں، اس کے پاس اتنا اچھا لباس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اور جب وہ ایسا لباس زیب تن کرے کہ اس کے اندر ایک طرح کا غرور آ جائے کہ میرے پاس اتنا اچھا لباس ہے، ان لوگ دوسروں کے پاس ویسا لباس نہیں۔ جس انسان کے اندر غرور و تکبر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہو گیا، وہ شیطان کے حوالے ہو گیا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے واضح فرما دیا کہ تم پہلے تقوی کا لباس کیا کہتے ہیں، اپناؤ، تقوی کا لباس ہی اپناؤ، کیونکہ لباس تو ہر کوئی پہنتے ہیں، زیب و زینت تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر لباس وہی ہے جو تقوی والا ہو، ایسا لباس جو سادہ ہو، ایسا لباس جو پاکیزہ ہو، ایسا لباس جو پاک ہو، ایسا لباس جس سے ہمارا سارا جسم ڈھک جائے، ایسا لباس جس سے ہم تکبر و غرور سے دور رہیں، ایسا لباس جس سے ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں لباس عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں لباس کی اہمیت، لباس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، جانتے ہیں نا ہم سب؟ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، جی بارک اللہ، پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، تو کچھ مدت تک وحی کا نزول روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے پہلی وحی میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا تعارف کروایا، لیکن دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کا حکم دیا، وہاں سب سے پہلی ہدایت لباس کے بارے میں ہی دی۔ ارشاد مبارک ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے کپڑے پاک و صاف رکھ۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ احادیث شریف کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز روزے کے مسائل و احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائے، بالکل اسی طرح لباس کے مسائل اور احکام بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک کما حقہ پہنچا دیا۔ احادیث کے چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلی حدیث لباس کے بارے میں، جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ملاقات کے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے روز آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، آپ یوں آئے اور یوں چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے واپس جانے کے 3 سبب بتائے۔ پہلا، دروازے پر تصاویر آویزاں تھی۔ دوسرا، گھر کے اندر تصاویر والا پردہ لٹک رہا تھا۔ تیسرا، کمرے میں کتا بھی تھا۔ اس کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تعلیم دی کہ دروازے پر سے تصاویر کاٹ دیں، تصاویر والا کپڑا پھاڑ دیں اور کتے کو باہر نکال دیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ تصاویر والے کپڑے سے نہ تو پردہ بنانا جائز ہے، نہ بستر، نہ لباس وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو لباس کے کچھ اقسام بتا رہی ہوں کہ لباس تصاویر والا نہ ہو۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کا نام انس بھی تھا، نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ زعفرانی یعنی اورنج کلر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے سے فرمایا، کیا تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، وہ نبی جن کے گلے میں پھانسے کے طرح شال ڈال کر ایک یہودی کھینچتا تھا، تب بھی آپ غصہ نہیں ہوئے۔ وہ نبی جس کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں ابو جہل بدبخت اونٹ کی گندگی آپ کے اوپر ڈال دیا، تب بھی آپ غصے میں نہیں آئے۔ وہ نبی
جب طائف کے شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے بھگا دیے تھے، پتھروں پہاڑوں کے فرشتے آگے کہے کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں گے، اس وقت بھی آپ غصے میں نہیں آئے تھے۔ وہ نبی اس چھوٹی سی بات پر غصے میں آ کر اپنے ہی پالکڑے جو انس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہتے تھے ان کو غصہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا تیری ماں نے تجھے یہ دیا ہے؟ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اسے دھو ڈالتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے جلا دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے جلا ڈالے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس رنگ کے کپڑے کفار پہنتے ہیں، لہٰذا تمہیں اس رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ گویا ایک مسلمان اپنے لباس کے رنگ کا انتخاب کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے دیکھیے دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کفار جو اس زمانے کے تھے وہ بھی اورنج کلر استعمال کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیے کفار مشرکین جو ہندوازم کو زیادہ مانتے ہیں، جو سادھو کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اورنج کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورے اورنج پہننا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ رنگ پہننے سے منع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تصاویر والے لباس پہننے سے منع کر دیا، دوسرا رنگ رنگ کا بھی اختیار ہم پر نہیں ہے، جو رسول اور اللہ نے حکم دے دیا بس وہی ہمیں ماننا ہے، تو اس رنگ سے بھی احتیاط کریے۔ تیسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا گیا، کیا عورت مردانہ ساخت کا جوتا پہن سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ صرف جوتے کے بارے میں بیان ہوا، مردانہ ساخت یعنی کہ جس طرح سے مرد حضرات کے جوتے ہوتے ہیں، اگر ویسے جوتے عورت پہنے گی تو کیا حکم ہے؟ وہ بھی مشابہت ہو۔ مرد اور عورت میں اللہ کے رسول نے مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا ہے، نہ ہی مرد حضرات خواتین کی طرح لباس زیبتن کرے، نہ ان کی طرح چیزیں استعمال کرے، نہ ہی بال بڑے کریں، نہ ہی کانوں میں بالیاں پہنے، نہ ہی ہاتھوں میں کڑے پہنے، نہ ہی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے۔ اور اسی طرح سے خواتین کو بھی مرد حضرات کی طرح مشابہت کرنے سے منع فرما دیا ہے کہ وہ نہ ہی ان کی طرح کپڑے زیبتن کریں، نہ ہی ان کی طرح رہن سہن اپنائیں، نہ ہی ان کی طرح بات چیت کریں، اتنا کہ ان کی طرح چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ یہ ہمارے دین کے احکام ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کبھی آپ نے سوچا اسلام میں لباس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ لباس میں بھی جائز، ناجائز، ممنوع، ملعون کیوں کہا گیا؟ اس پر کبھی غور کیا؟ ذرا بغور سماعت فرمائیں۔ جواب ہے لباس، کپڑے، پہناوا شیطان کا ہتھیار ہے۔ لباس گمراہی کا ذریعہ ہے، لباس منافقت کی پہچان بنتا ہے۔ اچھا لباس جہاں رب کی خوشنودی کا محور ہے تو وہیں برا لباس لعنت کا سبب ہے۔ اسی لیے جہاں پر پردے کا ذکر ہوا ہے وہاں پر لباس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پردے میں سب سے پہلی چیز لباس آتی ہے کہ انسان لباس کس طرح کا پہنے، کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے والدین کو گمراہ کر دیا تھا۔ یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا پسند آتی ہے کیونکہ وہ خود باحیا ہے۔ جب انسان بنا کپڑوں کے رہے گا، بنا لباس کے رہے گا، بے شرمی کے کام کرے گا تو کیا اللہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کے توبہ و استغفار، اس کی عبادتیں قبول کرے گا جب اس کا لباس ہی صحیح نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ جس طرح سے شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کہہ دیا ہے، لباس کو
بے حیائی کا ذریعہ بنانے والوں پر بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت بھیج دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تھا تب آپ کو منع کر دیا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن شیطان کبھی آگے سے آتا، کبھی پیچھے سے آتا، کبھی دوست بنتا، کبھی ہمدرد بنتا، آپ کو اس طرح سے ورغلانے لگا کہ آدم اور حوا اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل توڑ کر بس اسے لے کر مزہ ہی چکھے تھے کہ اللہ نے فوراً ان کے لباس چھین لیے، کیونکہ شیطان جانتا تھا یہ چیز کو کہ یہ پھل کھانے سے ان کے لباس ہی چھن جائیں گے اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہوا، اس نے سب سے پہلے ہمارے والدین آدم و حوا کا لباس چھین لیا۔ جیسے ہی لباس اتر گیا، آدم و حوا ادھر ادھر دوڑنے لگے، درختوں کے پتوں سے اپنے سطر چھپانے لگے۔ پھر جب احساس ہوا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ دعا بھی قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اللہ غفور الرحیم، رحمان الرحیم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن حکم دیا کہ وقت مقررہ تک تم اور تمہاری اولاد زمین پر رہے گی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد آدم کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح کے فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح کے فتنے میں اس نے تمہارے والدین کو مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر، کیا واضح کلام ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آج شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، اپنے ہتھ کنڈوں کو وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اپنے پیروکار یہودیوں و مشرکوں کے ذریعے مسلمانوں کی عزت و عصمت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو بھی تار تار کر رہا ہے۔ آج مسلمان خواتین فیشن اور ٹرینڈز کے نام پر مغربی تہذیب کو اپنا پیشوا یعنی آئیڈیل مان کر شیطان کی پیروی نہیں تو اور کیا کر رہے ہیں۔ پاس کے لباس ایسے کہ پہن کر بھی نہ پہنی ہو، باریک، چست یا مردوں کی مشابہت کرتی جینز، پینٹ، شرٹ، اسکرٹ، تصاویر والے لباس، نئے نئے تحریروں، لوگوز جو بنے ہوتے ہیں ویسے کپڑے، بنا دوپٹے کے چست میکسی وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ آج مسلم گھرانوں کی بات کر رہی ہوں کہ لباس کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ لیگنگ جو ٹائٹ ہوتی ہے، سارے پیر نظر آتے ہیں، سارا جسم نظر آتا ہے اور اس پر سے بس ایک چھوٹا سا ٹاپ جو پہن کر بھی نہ پہنی ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریاں لباس پہننے والی یعنی جسم ظاہر ہونے والا لباس پہننے والی پہ لعنت فرمایا ہے۔ اور بعض تو ایسی ہیں کہ جو اپنے گلوں پر سے دوپٹے تک نہیں ڈالے رکھتی، دوپٹے کوٹھیوں کو لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی مہمان اندر آتے ہیں تب دوپٹے ڈالے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت با حیا با پردہ رہے اور کثرت سے استغفار پڑھتی رہے تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، کیونکہ میں نے معراج والی رات سب سے زیادہ کثرت جہنم میں عورتوں کی دیکھی ہے۔
اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید آنے کے باوجود بھی آج عورتیں اتنی اتنی بے حس بنی ہوئی ہیں کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا لباس کیسا ہے، اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ کچھ کچھ تو ایسی ہیں جو ہندو گھرانے کے آس پاس ہوتی ہیں، ان کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمانی ہے یا ہندو ہے۔ میکسی پہنی ہوئی، بالوں پر جوڑا بنایا ہوا، بنا دوپٹے کے گیٹ کے باہر نکل جاتی ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہوتی ہیں، شکوے شکایتوں میں مشغول ہوتی ہیں، چغلی و غیبت میں مشغول ہوتی ہیں، گھر میں جو رہتی ہیں وہ فون پر چغلی و غیبت کرتی ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتی کہ جس سے گناہ نہ ہو۔ اور شیطان، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسی عورتوں کے قریب شیطان جائیں گے کہ فرشتے جائیں گے؟ وہ خود اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر رہی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اتنا قابل بنا رہی ہیں کہ شیطان ان سے خوش ہو جائے۔ جبکہ لباس کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں، سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی سطر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ سبحان اللہ، یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے گھر میں عورت کو رہنا چاہیے اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھوں سے ہی گناہ کی شروعات ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ غیر محرم، چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، وہ آنکھ کا زنا ہے۔ استغفر اللہ، صرف دیکھنے کی بات ہو رہی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بنا پردے کے کہیں بھی نکل جاتے ہیں، کسی کے بھی سامنے چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، جبکہ نکلنا تو دور کی بات ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنا بناؤ سنگار، زینت نہ دکھائیں۔ زینت کے معنی ہے، کبھی آپ کچھ زینت اختیار کرتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، کچھ کاجل وغیرہ لگاتے ہیں، تو اسے زینت کہتے ہیں۔ اور اس طرح سج دھج کر اگر آپ کسی گھر کے سامنے گئے یا کسی گیٹ کے سامنے ٹھہرے رہیں یا کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ مرد حضرات بھی وہاں پر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر پردہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کی چوڑی کی کھنکھناہٹ بھی کسی اور کو نہ سنائی دے، اتنا خیال رکھنا ہے۔ اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ گریبان یعنی گلا، گلے سے لے کر ایسے ڈالیں کہ جس طرح سینہ چھپ جائے۔ ہر وقت دوپٹہ اوڑے رہنا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیونکہ جب ہم دوپٹہ اوڑے رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں حیا پیدا کرتے ہیں، اور جب حیا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خود بخود ذہن میں، دل میں اذکار آنے پیدا ہوتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے سکنیت نازل کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوپٹہ لے کر رہنے سے۔ جب آپ دوپٹہ کوٹھی کو ٹانگ دیتے ہیں، آپ کا گلا کھلا رہتا ہے، آپ بس ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہیں، تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی حیا مر جاتی ہے۔ اللہم احفظنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی سسر، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یعنی کہ ماں، ایک ماں ہے ان کے بچے ہیں، یا ایک باپ ہے یا ان کے بچے ہیں، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتوں یعنی کہ جو مسلمان خاتون ہوتی ہیں، یا اپنی کنیزیں یا کام کرنے والی ہیں جو اپنے ہاتھ کی ملکیں ہوں، یا نوکر، بشرط یہ کہ وہ ابھی
عورت کی چیزوں کو نہ جانتے ہوں، ایسے بچوں سے بھی آپ ان کے سامنے نکل سکتی ہیں۔ اور اللہ کی طرف توبہ کریں مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم ایمان لا کر فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی ایک ہی آیت میں اتنے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ سب سے پہلے کہا کہ کسی بھی حال میں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ریلیٹیوز آئے ہیں، آپ ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں، پہلے تو جانا ہی منع ہے، اگر گئے ہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسری چیز، بناؤ سنگار کسی بھی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں، چاہے آپ فنکشنز میں ہو، چاہے آپ ریلیٹیوز میں ہو، چاہے آپ محلے کی گلی میں ہو، چاہے آپ اپنے ہی گیٹ کے صحن میں ہو، سوائے اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے بھانجے، یا اپنے شوہر کے باپ، ان کے بھانجے، بس چاچا اور ماما بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کو چھوڑ کر، یہ محرم رشتے کہلاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب نامحرم ہیں۔ ان کی ایک آنکھ بھی اگر آپ پر پڑی تو آپ بھی گنہگار ہوں گے اور ان کو بھی گناہ ہوگا۔ یہاں پر دوپٹے کا ذکر ہے خاص کر، اسی لیے میں اس آیت کو یہاں پر لے کر آئی ہوں کہ جو لباس ہے، یہاں پر جو دوپٹے کا ذکر کیا ہے، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ دوپٹہ شلوار اور کرتی پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ ڈھیلا ڈھالا جو پاجامہ ہوتا ہے اسے شلوار کہتے ہیں، اور کرتی، یا آپ چاہو فراک پہنو، آپ چاہو لانگ فراک پہنو، یا پھر شرٹ پہنو، لیکن ڈھیلا ڈھالا رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا سارا جسم نمایاں ہو جائے، بلکہ ایسا ہو کہ آپ کے پہننے پر بھی آپ کا جسم چھپ جائے، آپ کی کوئی اعضاء واضح نہ ہو، نہ آپ کی کمر دکھے، نہ ہی آپ کے پیروں کا سائز دکھے، بالکل ڈھیلا ڈھالا، اور اس پر سے دوپٹہ لے کر۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا لباس، یہ ہے اسلامی لباس، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ لیکن آج جہاں دیکھو وہاں ہم مغربی تہذیب یا کافروں کی مشابہت کر رہے ہیں، کوئی ساڑی کو پسند کرتا ہے، کوئی میکسیوں کو پسند کرتا ہے، تو کوئی ایسے چست لباس کے فش کٹ، ہر کوئی ٹرینڈ کو اپنا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، جبکہ اللہ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوپٹے والا ہو، دوپٹہ لے کر رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو چست لباس پہنتی ہے، جو عریاں لباس پہنتی ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مشابہت اختیار کرتی ہیں مردوں سے، جینس پینٹ، ٹی شرٹ، اسکرٹ، یہ سب کچھ اسی مشابہت میں آتے ہیں۔ اور ایسی عورتوں پر جو اپنے بالوں کو گوند کر اونٹ کی کوہان کی طرح یہاں پر جوڑا باندھتی ہیں سر کے اوپر، لعنت فرمائی ہے۔ آئی بروز بنانے والی پر لعنت فرمائی ہے، ٹیٹو بنانے والی پر لعنت فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ بال اکھاڑنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، دانتوں میں تان کروانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کے معنی سمجھتی ہیں آپ لوگ؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کو کہ آج سے لے کر آخرت کے دن تک تو ملعون ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ لعنت، ملعون کے معنی ہے کہ اللہ تعالی نہ اس کو توبہ کی مہلت دے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا، نہ اس کے اعمال قبول کرے گا، نہ ہی اس کے اوپر نظر کرم کرے گا، نہ ہی اس کے اوپر جنت کی خوشبو حلال کرے گا، بلکہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ تو لہٰذا عورتوں کو خاص کر ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت فتنہ ہے، یعنی ایسی چیز جس کو ہتھیار بنا کر شیطان سماج کی اچھائیوں کو خرابیوں میں بدل دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا کہ کس طرح سے عورت اپنا لباس اختیار کرے،
اس وقت میں جب وہ گھر میں ہو یا اپنے رشتہ داروں میں ہو۔ اب یہاں پر دوسری جو قسم ہے پردے کی وہ ہے خصوصی پردہ، یعنی کہ خاص پردہ۔ خاص پردہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ وقرنا کے معنی ہوتے ہیں ٹکی رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلا کرو۔ تبرج کے معنی ہوتے ہیں بناؤ سنگار کرنا۔ یہاں پر اس حکم میں خاص حکم تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن عام حکم مومن عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قیام کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے گھروں سے زیادہ کوئی اور محفوظ جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ سبھی غور کیجئے کہ عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو کیا اسے کوئی خطرہ لاحق ہوگا؟ کیا کوئی بری نظر اس پر پڑے گی؟ کیا کوئی خبیث شخصیت بری نیت والا اس کو نقصان پہنچا سکے گا؟ کیا گندے فحش وسوسے اس کے ذہن میں شیطان ڈال سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس حکم کے باوجود آج اکثر خواتین گھروں میں ٹکنے کو قید سمجھتی ہیں، جبکہ اللہ نے گھر میں رہنے کے لیے ان کو حفاظت کہا ہے اور ان کے لیے محافظ مقرر کر دیے ہیں۔ جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو باپ اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی اچھائی برائی، اس کے نفقے کا سارا انتظام وہ سنبھالتا ہے، اور بیٹی حکم دیا کہ سکون سے گھر میں رہو۔ پھر تھوڑی بڑی ہوتی ہے، باپ کے سائے شفقت میں ہی ہوتی ہے تو بھائی اس کا ذمہ دار بنتا ہے، جہاں بھی جانا ہے بھائی لے کر جاتا ہے، جو بھی ضروریات ہے بھائی مکمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا محافظ کہا کہ گھر میں رہو۔ جب شادی ہوتی ہے شوہر اس کا تیسرا محافظ بن جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو بس حکم دو گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم بس گھر میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھروں میں رہو۔ یہ حفاظت ہے کہ قید ہے؟ اگر قید ہوتی تو کیا یہ محافظوں کو اللہ تعالیٰ تعینت کرتا، محافظ دیتے ہمیں؟ پھر جب عمر بڑھتی ہے، آگے زمانہ چلتا ہے تو اولاد پر وہ حکم کرتی ہے، حکمران بن جاتی ہے۔ چار محافظ اللہ نے دے رکھے ہیں، لیکن پھر بھی عورت سمجھتی ہے کہ میں گھر میں ہوں، میں قید میں ہوں، جبکہ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کیونکہ یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تم جب تک گھر میں دروازوں کے اندر بند ہوگی تب تک کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم خود وحشیوں کے بیچ میں جاتی ہو تاکہ وہ تم پر غلاظت بھری نظر ڈالے، خبیث نظر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان عورت کے لیے نماز پڑھنے کی سب سے بہتر جگہ اس کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ اس حدیث سے ذرا احساس کریے کہ کتنا زیادہ ہمیں گھر میں ٹکے رہنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر کہا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تم چاہے گھر میں رہو یا باہر جاؤ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بنو سنگار کر کے نہ نکلو، اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جو زمانے جاہلیت تھے، جو لونڈیاں ہوا کرتے تھے، جنہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا، جو فحاشی کرتے تھے، وہ اپنے سروں پر سے دوپٹے کو لٹکاتی تھی پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف، اور ان کا سامنے کا حصہ کھلا رہتا تھا، اپنا سارا جسم دکھایا کرتی تھی کہ دیکھو ہمارا نقش و نگار ایسا ہے۔ آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں جو فیشن ٹرینڈز نکل رہے ہیں کہ ایک میکسی نما گاؤن ہوتا ہے، سامنے کا گلا بڑا ہوتا ہے، پیچھے کا گلا بڑا ہوتا ہے، کمر تک کھلا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اوپر جوڑا ڈالتی ہیں، پھر ٹائی لگاتی ہیں، پھر اس پر سے ایک کپڑا نما کچھ بنا ہوتا ہے جو پیچھے سے جوڑے پر سے
پیچھے پشت کی طرف جاتا ہے اور سامنے سارا حصہ کھلا۔ استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ نے یہ اپنے کلام میں پہلے ہی حکم دے دیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار اختیار نہ کرو۔ پھر جو گھر میں رہنے والی ہیں ان کو حکم دے رہا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ گھر میں خالی نہیں رہنا ہے، گھر میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ عورتوں کے پاس ہی سونے زیورات ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے اہل بیت ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، اس آیت میں ہی ہمارا جواب ہے کہ پردہ قید کی صورت نہیں بلکہ عورت کی حفاظت ہے، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر قسم کی گندگی سے دور رہیں۔ عنکم الرجس، رجس کے معنی ہوتے ہیں گندگی، ہر قسم کی، فتنے و فساد کی، فحاشیت کی، اور خبیث نظروں کی۔ اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حکم کے باوجود آزادی اور آسانی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے عورت کو اجازت دی کہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن با پردہ۔ آزادی اور آسانی، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت خود چاہتی ہے کہ وہ کہیں باہر جائے، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے، کہیں گھومے، کہیں پھرے، اور کچھ ایسی بھی مجبور بھی ہیں کہ وہ خود اپنا گھر چلاتی ہیں، انہیں باہر جانا پڑتا ہے، اور کچھ علاج کے لیے نکلتی ہیں باہر۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے اجازت دی، آزادی دی، لیکن با پردہ جانے کا حکم بھی دیا۔ لیکن آپ چاہے اسکول جائیں، کالج جائیں، کسی بھی تعلیمی شعبے میں جائیں، علاج یا نوکری کے غرض سے بھی حالات کے مطابق گھر سے باہر نکلیں تو اس حکم کے مطابق سچ سمجھ کر مت نکلے، کیونکہ یہ خاندانی عورتوں کی علامت نہیں بلکہ جاہل عورتوں کی نشانی ہے۔ پردے کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خواتین اسلام، تیسیر الرحمن لبیان القرآن میں اس آیت کا سبب نزول یوں بیان ہوا ہے کہ عہد نبی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان عورتیں رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلتی تو بعض منافقین، یہود کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ انہیں لونڈیاں سمجھ کر یا چھیڑنے کے بہانے سے، لونڈیوں کا بہانہ دیتے ہوئے انہیں چھیڑتے، آوازیں کستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ جب وہ نکلا کرے تو لمبی چادر سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لیں، تاکہ تکلیف پہنچانے والے اور شرارت پسند نوجوان جان جائیں کہ یہ شریف گھرانوں کی آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں، تو پھر اپنی شرارتوں سے باز رہیں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں ابن ابی حاتم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں بہت ہی باوقار طور پر کالی چادریں اوڑھ کر نکلنے لگی۔ سبحان اللہ، کس طرح اللہ نے عورت کے تحفظی اقدامات بیان کیے ہیں۔ آج ہم خود اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو عورت کالا سیاہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے گھر سے نکلتی ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اسے پلٹ کر دیکھے، اگر دیکھ بھی لے تو دوبارہ اس پر نظر ڈالے، کیونکہ اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو عورت رنگین، چست، مائل کرنے والا برقع، یعنی کچھ
کام والا جو ڈیزائن والا ہوتا ہے اس طرح کا برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہر ایرے خیرے کی نظر اس پر پڑتی ہے، شیطان صفت لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ جب وہ اللہ کے فرمان کو نہیں مانے گی تو پھر اللہ اس کی حفاظت کیوں کرے گی؟ اس آیت میں پردے کا مقصد عورتوں کی عزت، حیا اور پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ ان پر روک ٹوک لگا کر قید کرنا۔ عزیز سامیات، اس آیت میں اس سوال کا بھی جواب ہے جس میں اکثر لوگوں کو اختلاف ہے، جھگڑتے رہتے ہیں کہ کیا چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب؟ غور سے سنیے، اس سوال کا جواب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں چند مشہور مفسرین کے اقوال درج ذیل ہیں کہ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن عورتوں کو حکم دیا گیا وہ جب کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادر کو لٹکا کر اپنے چہرے ڈھانپ لیا کریں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ دوسری روایت ہے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں شریف عورتوں کو حکم ہے کہ وہ لونڈیوں کی طرح کھلے چہرے اور کھلے بالوں کے ساتھ گھر سے نہ نکلے۔ تیسری روایت، علامہ نظام الدین نیساپوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں شروع اسلام میں، یعنی جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، عورتیں زمانے جاہلیت کی طرح صرف قمیض اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکلا کرتی تھیں، شریف عورتوں اور لونڈیوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ شریف عورتیں چادریں اوڑھ کر سر اور چہروں کو چھپا کر باہر نکلیں تاکہ پہچانی جا سکے کہ وہ شریف زادیاں ہیں، بدکار نہیں۔ اب حدیث بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے ابواب الحج میں، یعنی حالت احرام میں چہرہ نقاب نہ ڈالنے کا حکم ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب احرام میں نہ ہو، حج کے دنوں میں نہ ہو تو عورت چہرے پر نقاب ڈالے۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر محرم مرد عورت کا یا عورت مرد کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے، جس شریعت نے غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنے کو آنکھ کا زنا قرار دیا ہے، کیا وہی شریعت چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دے کر اس زنا کو عام کرنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ غیر محرم عورت کو دیکھنے والا مرد بھی گنہگار ہے، لیکن وہ عورت جو اپنا چہرہ کھلے رکھ کر گھر سے باہر نکل کر غیر محرم کو مردوں کو دعوت گناہ دے گی تو کیا وہ گناہگار نہیں ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بعد مردوں کے لیے تمام فتنوں سے بڑھ کر فتنہ عورتوں کا ہے۔ غور فرمائیے، عورت کھلے چہرے کے ساتھ فتنہ ہے یا ڈھکے چہرے کے ساتھ؟ یقیناً کھلے چہرے کے ساتھ۔ تو پھر کھلے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر مردوں کے لیے فتنہ بننے والی عورت گنہگار کیوں نہیں ہوگی؟ چوتھی حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نمایاں، خوش نما یعنی خوبصورت کر کے مردوں کو دکھاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ پورے صحیحین کی روایتیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے والی خاتون کو شیطان اپنا آلے کار بناتا ہے، اپنا ہتھیار بناتا ہے، اور وہ عورت مردوں کے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے اب، کیا غیر محرم مردوں کے لیے دعوت گناہ کا باعث بننے والی عورت گناہگار نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا واقع افق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ غور کیجیے الفاظ، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حالانکہ صفوان بن معطل حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے،
اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم کے مطابق اپنا چہرہ چھپانا ضروری سمجھا اور چادر سے اسے ڈھانپ لیا۔ پردے کا ایک اور نایاب واقعہ سماعت فرمائیے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا اپنے شہید بیٹے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دریافت کرنے حاضر ہوئی، وہ بھی اس حال میں کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے دیکھ کر کہا، اس المناک صورت حال میں بھی یہ عورت نقاب اوڑے ہوئے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا کا جواب سنیے۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جو چیز اصل پردہ ہے اسی کو کھلا رکھ کر نام و نہاد کا برقع پہن کر دوپٹہ بھی ایسا کہ وہ صرف گلے میں سانپ کی طرح لپٹا ہوتا ہے، جس زیب و زینت سے منع کیا گیا وہی ظاہر کرتے ہوئے آج مسلم خواتین راستوں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ انہی کے مطابق شاعر کا قول ہے، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، اور تالیاں بجاتی ہیں امت رسول کی۔ جبکہ یاد رکھیے، مذکورہ بالا احادیث سے نہ صرف چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے والی خاتون گناہگار ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذلک۔ یہ تو گھر سے باہر نکلنے کے کچھ احکام تھے، لیکن جو گھر میں ہیں، گھر میں رہتے ہو آپ کا حکم دیا ہے کہ جب ہم خواتین گھر سے باہر نکلیں تو باپردہ باہر نکلیں، اس طرح سے کہ ہم اپنے سارا جسم سر سے لے کر پیر تک چھپا رکھیں، اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، جب ہم اپنے گھر میں ہوں لیکن کوئی باہر والے جب گھر میں آئے ہم سے ملنے، جو نامحرم ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ولیمہ دیتے ہیں تمام صحابہ کرام کو، تو وہ آتے ہیں اور کھانے کے فارغ ہونے کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 53 نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والوں تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تم سے کہنے میں شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،
اور جب تم میں سے کوئی کچھ سوال کرے کسی چیز کا، پس الوہن تو تم سوال کرو میوں وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ حجاب یہاں پر پردے کے معنی میں ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکی ہے۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مخاطب کیا ہے وہ اسے غور کیجیے، اے ایمان والو، یعنی کہ یہ تمام کے تمام احکام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ورنہ کافروں کا کیا ہی کہنا۔ تو یہاں پر گھر میں جو داخل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ حکم خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ پردے کی آیت سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے سامنے پردہ لٹکا لیا، اور جب جس نے اس آیت کو سنا اس وقت فوراً پردہ گرا لیا۔ ایک روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے ہی یہ آیت سنتی ہیں، آپ کے سامنے 10 سال کے انس رضی اللہ عنہ رہتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے اور اپنے درمیان فوراً حجاب حائل کر لیا، یعنی پردہ لٹکا لیا۔ یہ نہیں سوچے کہ یہ تو میرے ساتھ رہنے والا ہے، کیونکہ تب یہ احکام نہیں معلوم تھے کہ کس سے کتنا پردہ کرنا ہے، جو اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی باہر سے نامحرم آئے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ سوال کرنے کے لیے، جیسے کہ آج کل کوریئر بوائز آتے ہیں، ڈلیوری کے لیے کچھ بوائز آتے ہیں، یا پھر کوئی رشتہ دار یا پھر کوئی دوست و احباب جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ بس ہمارے باپ بھائی یا شوہر کے تعلق والے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے کہ پردے میں سے بات ہو، اور بات بھی ایسی کہ وہ کسی کو مائل نہ کرے، دھیمے لہجے سے نہیں، جیسا آپ کا لہجہ ہے بس ویسے ہی، یا اس کو سختی کر کے بات کرنا۔ ایسے نہیں کہ کسی کے دل میں ٹیڑھ ہو تو آپ کی آواز سن کر اس کے دل کا ٹیڑھ اور جاگ جائے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ حجاب والی آیت ہے، لہذا پردے کے مطابق اتنے ہی احکام مختصراً میں نے پیش کی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا لباس ہے، کس طرح سے ہمارا پردہ ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ہے، کیونکہ اکثر ایسی خواتین ہیں جو انجانے میں کئی ساری چیزیں ایسی کرتی ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر مسلمان عورتیں نہ جانتے ہوئے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے مایوس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا لباس ہم اختیار کریں گے، جس قسم کا لباس ہم اختیار کریں گے، اتنی حیا ہم میں رہے گی، اور جب انسان کی حیا جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا اس کا ایمان بڑھے گا، حیا جتنی کم ہوگی اتنا ہی ایمان کمتر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور کوئی چیز خیر نہیں ہے اگر حیا نہ ہو، حیا ہی خیر ہے۔ تو لہٰذا لباس سے حیا انسان پیدا کر سکتا ہے، تو ایسا لباس اختیار کریں جس سے ہم اپنا سارا جسم ڈھانک سکیں، سوائے ہماری ہتھیلیوں کے، ہمارے پیروں کے ٹخنوں تک، صرف ٹخنوں تک، اور اپنا چہرہ وہ بھی گھر میں رہنے پر۔ جب ہم باہر جاتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک، جس میں چہرہ بھی شامل ہے، سب کا سب ڈھانپ لیں، اور برقع اس طرح سے استعمال کریں جیسے کہ جلباب ہو۔ جلباب کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ڈھیلی ڈھالی چادر جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے ڈھیلا ڈھالا برقع، کہ ہمارا کوئی بھی جسم کا عضو نظر نہ آئے، اس کا نشو نما نہ کر سکے ہم۔ اس کے بعد بِخُمُرِہِنَّ، دوپٹوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ برقع ڈالنے کے بعد دوپٹے ایسے ڈالیں کہ ہمارا سینہ چھپ جائے، یہ نہیں کہ بس گلے میں لپٹ لیں، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یدنین علیہن، یعنی کہ ان کے اوپر اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے تھے، تو لہٰذا یہاں پر نقاب کا بھی جواز ملتا ہے۔ نقاب اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کی صرف آنکھیں کھلی رہیں، وہ بھی ایسے
کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ کر مائل نہ ہو، یعنی کہ سادہ سیدھا لباس، چھک چھک والا جو اس طرح سے پرنٹنگ وغیرہ کے آ رہے ہیں ویسا بالکل نہیں، ایک دم سادہ، برقع سادہ، دوپٹہ سادہ اور نقاب بھی سادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ پٹکتی پھرو، چاہے گھر میں ہو یا پھر باہر ہو، پیر اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا تیز چلتی ہیں اتنا زیادہ آپ کی کمر مٹکتی ہے۔ واضح بات ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پیر پٹک پٹک کر چلتے ہیں، یعنی مٹک مٹک کر چلتے ہیں، تو جتنا مٹکتے ہیں شیطان اتنا ہی آدمیوں کو عورتوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو اسی لیے سوچئے کتنے واضح احکام اللہ نے بتا دیے ہیں عورتوں کے احکام کے، عورتوں کی حفاظت کے بارے میں، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو خاص خیال رکھیں کوئی آواز والی چیز اپنے جسم میں نہ پہنے، نہ ہی چوڑی کھنکتی ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی پائل جس میں گھنگرو لگی ہوئی ہو، اور نہ ہی سینڈل جو ٹک ٹک کی آواز کرے، اور نہ ہی آپ کے گلے میں کانوں میں ایسے بالیاں جو چھن چھن کی آواز پیدا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، شیطان عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ آدمیوں کو اس طرح سے دکھاتا ہے، خوشنما کر کے دکھاتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ کر دیتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ فحش کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مختصراً میں نے جو بھی آپ کو بیان کیا ہے اس کے بارے میں کچھ فہرست کے طور پر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے تمہید بیان کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پردہ حفاظت کا ضامن بنایا ہے، نہ کہ ہماری سوچ کی طرح وہ ہمارے لیے قید ہے۔ پھر عورت کی تعریف، اہمیت و خصوصیت میں نے بتائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو کائنات کی ایک ایسی ہستی بنایا ہے جس سے شروع سے لے کر آخر تک کائنات چلتی رہتی ہے، عورت نہ ہو تو کائنات کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر پردے کی تعریف میں نے بتائی کہ پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عمومی اور دوسرا خصوصی۔ عمومی یعنی گھر میں کرنے والا پردہ، لباس کا پردہ، گھر میں ہم اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھ کلائی تک کھلی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے پیر ٹخنوں تک کھلے رکھتی ہیں، باقی سارا جسم ہمارا سطر میں آتا ہے، چاہے آپ کے گھر میں باپ ہو، بھائی ہو یا پھر آپ کے خاوند ہو، یہ ساری چیزیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور لباس چست نہ پہنے، ڈھیلا ڈھالا پہنے، جس سے ہمارے اندر حیا پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے لباس کا حکم بیان کیا ہے کہ کس طرح سے لباس ہمیں پہننا چاہیے، کس طرح سے لباس اختیار کرنا چاہیے، اور کس طرح سے لباس کو ہی شیطان ہتھ کنڈا بناتا ہے۔ یہودیوں کی چال کئی سالوں سے چلتی آ رہی، یہودی سب سے پہلے عورتوں کے لباس پر حملہ کرے، اور اب وہ ان کے پردے پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ استغفر اللہ، شرم کی بات ہے۔ تو لہٰذا لباس کو آپ اپنا جائزہ لیجئے اور اچھا لباس اختیار کیجئے، ایسا لباس جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور شیطان ملعون ہم سے مایوس ہو کر ہم سے دور چلا جائے۔ پھر اس کے بعد کی چیز میں نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ کے پہلے نبی آدم علیہ السلام، ہمارے والدین کو شیطان نے لباس کے ذریعے سے ہی گمراہ کر دیا تھا، تو لہٰذا وہ لباس پر اسی لیے حملہ کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی ذریعہ ہے۔ فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کس طرح کا لباس اختیار کریں گے۔ پھر عورتوں کا لباس میں نے ابھی اس میں سب تک آپ کو تفصیلات بتا دی ہیں۔ حجاب کا بیان، حجاب یعنی کہ پردہ، گھروں پر جو ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی غیر نامحرم آئے تو ہم پردے میں ہی ان سے بات کریں، بہتر ہوگا کہ وہ بھی اس صورت میں جب آپ کے گھر میں کوئی مرد حضرات نہ ہوں۔ پھر جلباب کا ذکر ہے کہ جلباب یعنی کہ جھبا بھی ہم کہتے ہیں، برقع بھی ہم کہتے ہیں، جو بالکل ڈھیلا ڈھالا کالا ہو، کیونکہ کالا کلر کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتا، وہی اگر آپ دوسرے کلرز استعمال کریں گے تو وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی یہودیوں کی چال ہے کہ برقعوں کو کلر کلر کے بنا دیے گئے ہیں تاکہ انسان مسلمان عورتیں چاہ کر بھی پردہ نہ کر سکیں۔ تو بہرحال امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہ تمام چیزیں سمجھ گئی ہوں گی۔ چہرے کا پردہ کرتے ہوئے ڈھیلا ڈھالا جلباب استعمال کریں اور اپنے آپ کو
اپنے رسول کو اور اپنے اللہ کو خوش کرنے والیاں بنا دے، کیونکہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر تم احکاموں کی پابندی کرو گی تو ہی تم پر رحم کیا جائے گا، جیسے میں نے ابھی سب سے پہلے آیت تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہی تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم کا مطلب ہے جنت الفردوس کے مستحق بننا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں کثرت سے عورتوں کی تعداد ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، میسر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ خوشبو بڑی دور دور تک جاتی ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس قابل بنا دے کہ ہم تیرا قرب حاصل کریں، ہم تمام کو اس قابل بنا دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، ان کی تکلیفیں، ان کی مصیبتیں دور فرما، جو بیمار ہے اے اللہ انہیں صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بھی اپنی اپنی دعاؤں کو لے کر پریشان ہے اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ان تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں بھلائی، کامیابی، عزت و محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد قبر کی سختیاں آسان فرما، مرنے کے بعد قیامت کی سختیاں آسان فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے رحم و کرم سے جہنم سے نجات دے، اپنے رحم و کرم سے جنت کا ضامن بنا دے، اپنے رحم و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے رحم و کرم سے ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔